ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਲਕ ਘੱਟਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਬੱਲਾ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਵੜ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ तो बढ़ गया। आपने सुन लिया ना, ये देखें ऐसे मौलवी, इनको तो मौलवी कहना मौलवियत की भी तौहीन है। और वो किस तरह है, देखो ये अटैक करने पे कैसे अटैक कर रहे हैं और किस तरह ये बात कर रहे हैं। इनको तो मिंबर रसूल पे नहीं होना चाहिए। ऐसे जो उलमा या मौलवी बनते हैं ना, उलमा तो मैं तो कहता हूँ तौहीन है कहना भी, तो ऐसे जब मौलवी होते हैं ना, इनको मिंबर पे बिठाना भी मिंबर की भी तौहीन है। देखें काम इसके, देखें एक आलम दीन है, सुन्नत रसूल इसने रखी हुई है, और काम देखें इनके। और इसको खुद पता है कि एक पार्टी से उसका निशान छीना गया, किसने छीना, कैसे छीना, ये सब इसको पता है। पता होने के बावजूद तो यहाँ पे आके मजाक उड़ाई जा रहा है। और किसकी पार्टी का मजाक उड़ा रहा है और किसका मजाक उड़ा रहा है, ज़रा देखें। उस बंदे का मजाक उड़ा रहा है। देखिए जिनका साथ ये दे रहे, जिनके साथ ये, जिनके लिए बड़ी बढ़ के मार है, जगह जगह जा कभी कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कहीं पे जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जी बता रहे हैं जी ये जी हमारे वो फलां जी हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, ये हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है, कभी कहते हैं जी हम तो हमारा तो सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ा मुनाफिक इंसान वो है जो कहता है मेरा सियासत के साथ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन वो जब एतराज़ करने पे आता है, जब नुक्ता चीनी निकालने पे आता है, तो एक इमरान खान की निकाल रहा होता है। तो देखें ऐसे जो मौलवी हैं, सियासी लीडर कोई भी हो, किसी जमात का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है, दीन के लिए काम किया है, अगर दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अगर वो उठ खड़ा हुआ है, तो मुझे चाहिए कि मेरा सबसे पहले हक बनता है कि मैं एक आलम दीन होने के नाते उसकी तायीद करूं और उसको उस पर शाबाश दूं। तो ये जिस पार्टी का या जिस शोबे का या जिनका ये मजाक उड़ा रहे हैं, इस मौलाना साहब को ये नहीं पता कि हालांकि इनकी अक्ल काम करती है, इनको सब पता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे मौलवियों को स्टेज मिंबर रसूल पे नहीं होने चाहिए था, इनको वो जो स्टेज होते हैं ना अदाकारी वाले, वहाँ पे होना चाहिए और वहाँ पे बैठ के ये अपनी शोशे शाशी करें, क्योंकि ये उनके काम किए हैं। इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दीन के साथ ताल्लुक जिनका है तो वो तो मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन लेके निकलने वाले हैं। मेरे प्यारे महबूब के मिशन के ऊपर एक आंच भी आ जाए वो तो उठ खड़े होते हैं। और ऐसे जो मौलवी, इनके लिए मैं एक, इस मौलवी नासिर मदनी, इनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, इनको मैं एक दर्स देना चाहता हूँ, इनको मैं एक फ़िक्र देना चाहता हूँ कि मौलाना नासिर मदनी साहब, आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, जगह जगह पे बैठ के खुश करने के लिए लोगों को आप जो काम करते हैं ना, ज़रा तवज्जो कर, किसका मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के अंदर पहली हुकूमत और पहला ये हुक्मरान आया था जो आज जेल के अंदर बंद है। उसने स्कूल के अंदर अल्लाह की किताब, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद की तालीम को तर्जमे के साथ लाजमी करार दिया था। किसका तू मजाक उड़ा रहे? आप उसका मजाक उड़ा रहे हो जिसने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी। किसका मजाक उड़ा रहे हो? जिसने
اسکول کی تعلیم کے اندر سیرت النبی کا مضمون لازمی قرار دیا تھا، اور اس کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں، اور اس نے یہ بولا تھا، یہ کام اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کہا تھا کہ میری قوم، میرے ملک کا، میرے ملک کے بچے میرے وطن کے بچے سائنسدانوں کی یا بڑے بڑے ہٹلر کی تعلیم کو، ان کی زندگی کو نہ پڑھیں، اور میرے پیارے محبوب کی زندگی کو پڑھیں، اور میرے پیارے محبوب کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ پیارے محبوب نے کس طرح زندگی گزاری تھی۔ مولانا صاحب آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ کو ذرا دیکھیں، آپ غیر مسلم کی سرزمین پہ جا کے اور ان کو للکار کے کہنا کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل کے اندر بستے ہیں، جب ان کی کوئی خاکے بناتا ہے یا ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کی تکلیف کتنی تکلیف سخت ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ الفاظ بولے، کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے سمجھا؟ رات کو ذرا بسترے کے اوپر لیٹ کے نا ذرا سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ کو خود اس کے اوپر تجزیہ کرنا ہوگا، اور کر کے تجزیہ اس پہ ذرا آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کے لیے کون لڑ رہا تھا۔ جن کے پیچھے آپ لگے ہو نا، جن کو آپ نے، جو اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، ان کی آپ ایک اسلام کے لیے خدمت پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت صاحب، آپ ان کی ایک اسلام کے لیے خدمت پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ جن کو تم اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہو، ان کی 35-40 سال جو حکومت کے ساتھ سٹرگل ہے، حکومت کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، ہر حکومت کا حصہ بننے والے، آپ کو خود پتہ ہے، ان کی ایک اسلام کے لیے خدمت آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہ خدمت اللہ نے اس کو دی تھی، اللہ نے اس کے ذمہ رکھی تھی، اور اللہ نے اس سے یہ خدمت کروائی ہے۔ تو ہم اس لیے، اگر آپ اس کا مذاق اڑا کے اس کو غلط کہتے ہو تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کس کو غلط کہہ رہے ہو۔ صرف اس کو نہیں کہہ رہے ہو آپ، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم دین ان کے ساتھ ہیں، ان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ باقی جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم نے کل بھی احترام کیا اور آج بھی کرتے ہیں اور کریں گے بھی۔ اور وہ لیڈر آج تک کسی ادارے کے خلاف اس طرح نہیں بولا، اور ادارے کی عزت کرتا ہے، ہر ادارے کی عزت کرتا ہے اور کروانا بھی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ملک کا باشندہ اگر باہر جائے، میرے ملک کا سبز جو پاسپورٹ ہے، اس کی ہر دنیا کے اندر عزت ہو۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ جب وہ حکومت میں تھا تو اس وقت جب اس نے ایک چکر لگایا تھا باہر کا، تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اور اس نے جب سعودی عرب کا چکر لگایا، کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ ٹھیکیداری دے دو، مجھے یہاں پہ کوئی جگہ دے دو، میں اپنا یہاں پہ کاروبار بنا لوں، میں یہاں پہ اپنی کوئی مل لگا لوں، میں یہاں پہ کوئی لوہے کی یا سٹیل کی مل کھول لوں۔ یہ نہیں مطالبہ کیا تھا، یہ آپ کو خود پتہ ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ عقل کے اندھے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو آپ نے خود دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ اس نے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت میرے لیڈر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے جتنے غریب، میرے ملک کے جتنے لوگ آپ کی جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو کبھی فلاں لفظ اس نے غلط بول دیا وہ یاد آتا ہے، کبھی آپ کو یہ اس نے غلط کر دیا وہ آپ کو یاد آتا ہے، کبھی آپ ادھر بھی نظر رکھیں، دونوں آنکھوں کے ساتھ دیکھا کریں، اینک کے ایک شیشے میں نہ دیکھا کریں۔ مولانا ناصر مدنی صاحب، آپ ایسا کیا کریں مدنی صاحب، ایک اینک کے شیشے سے نہ دیکھا کریں، پلیز آپ دونوں کی طرف دیکھا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں آنکھوں سے، دونوں شیشوں سے دیکھ کے ذرا اس کا محاسبہ کریں گے نا۔ تجھے یہ اس وقت شرم آنی چاہیے جب آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو
اس نے جب دیکھا کہ گلی کے اندر چلتے اس نے دیکھا کہ ایک غریب جو روٹی سے تنگ ہے، مزدوری کرتا ہے، رات گزارنے کے لیے دور چلا جاتا ہے اور رات کے لیے واپس نہیں جا سکتا، سڑک پہ فٹ پاتھ پہ سو جایا کرتا تھا، اس نے ان کے لیے پناہ گاہیں بنانا شروع کر دی۔ یہ درد تھا اس کے دل کے اندر، یہ تمنا تھی اس کے دل کے اندر کہ میرا ملک ایک عظیم ملک بن جائے، میرا ملک ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے، میرے ملک کی مثالیں پیدا ہو جائیں دنیا کے اندر۔ اور کس کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو جس نے دیکھا کہ غریب لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرا بچاتے ہیں بچوں کے لیے، خود نہیں کھاتے، تو اس نے ان کے لیے لنگر خانے قائم کر دیے۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سمجھو تو صحیح۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ میرے ملک کے اندر غریب ہے، کرونا کی وبا آ گئی ملک کے اندر، پوری دنیا کے اوپر یہ کرونا آیا۔ اس نے دیکھا کہ غریب لوگ، میرے ملک کے غریب کہاں سے کمائیں، بچوں کے لیے کہاں سے راشن لیں۔ اس نے 12,000 روپیہ، 14,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دیے، اور غریبوں کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مانگنا شروع کر دیا کہ میرے غریبوں کی خدمت ہو جائے۔ وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ اسے خود تو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس بڑا کچھ اللہ پاک نے اس کو دے دیا ہے، اللہ نے اس کو ہر نعمت دی تھی، لیکن یہ سارا درد اس کے اندر تھا، اس کے دل کے اندر یہ درد تھا۔ اس کی والدہ کینسر کی مریض تھی، جب اس دار فانی سے کوچ کر گئی تو اس کو احساس ہوا کہ میری والدہ تو چلی گئی ہے، میرے جیسے کئی پیچھے آئیں گے، ان کی والدہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس کا علاج میرے ملک کے اندر نہ ہو۔ اس نے شوکت خانم جیسا تحفہ تمہیں عطا کیا۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ جس نے نمل جیسی یونیورسٹی تمہیں گفٹ میں دے دی، القادر جیسی یونیورسٹی تمہیں گفٹ میں دے دی، اسے تو کوئی لالچ نہیں تھا، اسے تو کوئی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ جس کے اوپر جب یہ الزام لگایا گیا کہ اس کے فلیٹ ہے لندن کے اندر، دبئی کے اندر، اس نے کہا تھا آپ کو ویڈیو ثبوت ملیں گے، لیکن اس نے بولا تھا کہ میرا فلیٹ یا میرا پیسہ باہر سے اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو آپ پاکستان کے قومی خزانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ لیڈر تھا۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ناصر مدنی صاحب، ذرا عقل پہ ہاتھ مارو، ذرا عقل پہ دیکھو۔ آپ ایک مولویت کا روپ دھارے ہوئے ہو، آپ ایک عالم دین ہو۔ میں عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عالم دین ہو اور عالم دین جیسا کردار اپناؤ۔ اگر عالم دین نہیں ہو، ذرا مزید اپنی زبان کو پلیز کنٹرول میں لے آئیے گا۔ آپ جن کو غیار کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کہاں سے، شاید آپ نے بریانی کی پلیٹ کھا لی ہے، آپ نے کوئی اس طرح کی چیز کھا لی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو عقل نہیں آ رہی۔ جب وہ لیڈر گیا، چھوڑ سارے کام کو، پٹرول کہاں پہ پہنچ گیا، ڈیزل کہاں پہ پہنچ گیا، تجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تجھے ایک صرف اس کی ذات نظر آتی ہے۔ کبھی آتا ہے اس کی بیوی پہ اٹیک کر دیا، کبھی آتا ہے اس کے کام پہ اٹیک کر دیا۔ ذرا سوچ تو صحیح نا، اس نے کام کیے کون کون سے ہیں؟ ذرا تمہیں عقل آنی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ، کوئی وزیر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ان کو تائید دینی چاہیے، آگے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ تو ایک عالم دین ہو، آپ نے ہمیں سبق دینا تھا، ہمیں آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب ایسے کام نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کا کام تھا ہمیں درس دینا، آپ کو ہمیں درس دینا پڑ گیا۔ آپ تو ایک عالم دین تھے، آپ کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو ایسے کوئی مذاق اڑاتا اس کو بھی منع کریں کہ ایسے مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ شاید آپ نے پھر اس کس مدرسے کے اندر پڑھا ہے، کس مدارس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کہ جہاں پہ مذاق اڑا جائے۔ آٹے کی قیمت دیکھو، تیل کی قیمت دیکھو،
ہر ایک ایک چیز کی قیمت، تجھے کیا کیا گنواؤں میں آپ کو کہ اس کے دور کے اندر کیا ریٹ تھے، آج کے ریٹ کیا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آتے. تجھے صرف ایک عمران خان کا کبھی کہنا جس سے نشان چھین لیا گیا، قابو نہیں کر سکا، وہ حکومت کیسے سنبھالے گا. یہ تو وقت بتاتا ہے نا، وہ آپ کو خود پتہ ہے، آپ کو سارے آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سم بکم امی فہم لا، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے اوپر سارا کچھ آتا ہے کہ آپ کے کان بھی بند ہو چکے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنے والی ہیں، کان سننے کے باوجود بھی نہ سننے والے ہیں. اللہ نے ہر چیز آپ کو سامنے دکھائی ہے، لیکن آپ کو عقل نہ آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، ایسی باتوں سے گریز کریں. آپ ایک عالم دین ہو تو عالم دین والا روح اپناؤ، نہیں تو آپ کسی تھریڈر پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا کردار دکھائیں. شکریہ.